अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 11वां पारा शुरू करेंगे। या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम। ये लोग आपके सामने उज़र पेश करेंगे जब आप इनके सामने जाओगे। आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुम्हें सच्चा नहीं समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि ग़ज़वा तबूक जो थी वो बहुत मुश्किल एक मार्का, और इस मार्के में जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को कहा था कि वो अपनी जान और माल के साथ हाजिर हों। और ये क्योंकि उनको एक मुश्किल मार्का लग रहा था, इसीलिए बहुत से लोग वहाँ पर अपने उज़र पेश कर रहे थे और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शामिल थे। ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे मुनाफ़िकीन की बहुत बड़ी जमात आ चुकी थी, तो वो जब आके अपने उज़र पेश कर रहे थे तो उनको बताया जा रहा है कि जो कुछ किसी इंसान के दिल में होता है वो अल्लाह ताला के सामने आ ही जाता है। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कसमें खाएंगे कि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राज़ी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला तो ऐसे फासिक लोगों से राज़ी नहीं होता। यहाँ से एक और बात भी बहुत अहम पता चल रही है, और वो ये है कि जब भी हमने कोई मामला करना है तो हम जवाब दे किसको हैं? अल्लाह सुब्हान व तआला को। तो हमें हर मामले में ये सोचना है कि अगर मैंने अगले इंसान को कोई बहाना करके, कोई बात बना के सेटिस्फाई कर भी दिया, असल जवाबदेही तो अल्लाह के सामने है ना। वहाँ पर हम कोई भी बात निकाल नहीं सकेंगे या कोई भी हमारा जवाब जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। देहाती लोग कुफ़र और निफाक में बहुत ही सख्त हैं और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको इन अहकामात का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं, और अल्लाह बड़ा इल्म और बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं, और तो मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतज़र रहते हैं। बुरा वक्त इन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक किस्म की डायसेक्शन हो रही है कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं, जो उनके आमाल हैं, वो सारे जो है हमारे सामने लाए जा रहे हैं। इससे आप देखें कि अगर हम ऐसी आयत पढ़ें और उन पर गौर व फिक्र करें तो इंसान अपनी पब्लिक डीलिंग को कितना बेहतर कर सकता है। अक्सर लोग हमें आजकल के दौर में भी ये कहते नज़र आते हैं, मैं बहुत मासूम हूँ ना, और लोग जो हैं मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि अगर हम दीन समझते हैं तो हमें ये ना पता चले कि कौन सा शख्स जो है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या कॉज को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या काम के मामले में वो कैसे फैसले करना चाह रहा है, और कौन सा इंसान जो है वो वाकई सही वजह से सही बात बता रहा है। यानी एक हद तक इंसान को आइडिया हो जाना चाहिए। यही बात घर में वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है, और जहाँ हम दफातर में काम करते हैं या आम हमारी अपने रिश्तेदारों के साथ डीलिंग होती है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के उसके मुताबिक हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या बात की जा रही है। और बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। जो कुछ खर्च करते हैं उसको इंदल्लाह अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया और रसूल की दुआ का ज़रिया बना लेते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके मौजब क़ुर्बत है। इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। तो यहाँ पर अब एक और कैटेगरी भी पता चल रही है। फिर इससे ये भी बात पता चलती है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मिजाज के भी होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से किसी सिचुएशन को भी अप्रोच करते हैं। हम कुल्ली तौर पे किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, कुल्ली तौर पे सबको अच्छा भी नहीं कह सकते। यानी हमें ये देखना होता है कि कुछ लोग जब डील कर रहे होते हैं हमसे, जब मामलात कर रहे होते हैं हमसे, तो जो अल्लाह पे ईमान रखते हुए सुन्नत के मुताबिक अपना मामला करता है उसमें वैसी खूबसूरती आ जाती है, उसमें वैसी नफासत आ जाती है, उससे दिल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और वही बात है कि दुनिया में भी फ़ायदा होता है और अल्लाह के पास भी उसका बहुत अच्छा जो एक रिवॉर्ड है वो पता चलता है। लेकिन जो लोग दिल में कुछ टेढ़ापन रखते हैं, कुछ अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि दुनिया में भी बिगाड़ आता है और अल्लाह ताला के पास भी बहुत बड़ी पूछ है।
ابو हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि गरीब और मिस्कीन लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शिकवा किया कि दौलत वाले अपने मालो दौलत की वजह से बुलंद दर्जात और हमेशा की नेमतों को हासिल करने में हमसे आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो हमारी तरह नमाज भी पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े भी रखते हैं, लेकिन हमारे मुकाबले में इन्हें माल की फजीलत हासिल है। चुनाचे वो अपने माल के साथ हज व उम्रा करते हैं, जिहाद करते हैं और सदका करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिसके करने से तुम इनके बराबर पहुंच जाओ जो तुमसे आगे निकल गए हैं, और जो तुमसे पीछे हैं वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, और तुम अपने लोगों में सबसे बेहतर हो जाओगे सवाए इनके जो तुम्हारी तरह वही अमल करें। तुम ऐसा करो कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ा करो। इस अमल के बारे में हमारा आपस में इख्तिलाफ हो गया। बाज़ कहने लगे कि हम सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ेंगे और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ेंगे। चुनाचे फिर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने फरमाया कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ा करो। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अज़कार यानी अल्लाह को याद करना जो है इंसान के दर्जात को बहुत आगे तक ले जाता है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सूरत तौबा की ये आयत नंबर 100 जो है, इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें क्या बताया जा रहा है, और जो महाजिरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग अखलास के साथ इसके पैरों हैं, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो सब उससे राज़ी हुए, और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और साथ ही बता दिया गया कि ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ पे कामयाबी के लिए सबसे पहला वो क्राइटेरिया क्या दे दिया गया, साबिकून अल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले, बढ़ बढ़ कर काम करने वाले, आगे बढ़ने वाले। फिर ये कि अल्लाह की रज़ा को देखने वाले, ये नहीं सोचना कि जो मेरा दिल चाहता है वो मैं करूँ, मुझे हर हाल में क्या देखना है कि मेरा रब किस बात से राज़ी होता है। जैसे ही मैं उस पर मैंने अपने आप को जमा लिया तो फिर आप देखें क्या है, उनके लिए जन्नात को तैयार किया गया, और ये बड़ी कामयाबी है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम अल्लाह के किसी हुक्म को पढ़ते हैं या सुनते हैं, और इस दो तरह के माइंडसेट आ जाते हैं। एक माइंडसेट ये होता है कि आप कहते हैं कि ओके लेट मी लिसन, मैं देखती हूँ, अगर मैं कन्विंस हुई, अगर मुझे लगा कि मेरे दिल को बात लग रही है तो मैंने माननी है, नहीं तो क्या करना है, मैंने फिर किसी और को सुनना है, किसी और से जाके पूछना है, कोई और मैंने जो तफसीर की है वॉल्यूम है उसको उठाना है और उधर से पढ़ना है, और जब तक मैं कन्विंस ना हूँ मैंने मानना नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट ये बना दिया है कि कोई मुझे लफ्ज़ी के ज़रिए खूब इम्प्रेस करे तो मैंने अल्लाह का हुक्म मानना है, लेकिन आपने दिल से नहीं महसूस करना कि अल्लाह की अज़मत क्या है, आपने दिल से नहीं सोचना कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपसे चाह क्या रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे, यहाँ पे आप पीछे रह जाएंगे, यहाँ पे अल्लाह की रज़ा नहीं आएगी। और दूसरा माइंडसेट क्या होता है, आप कहते हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, दुनिया में जो भी मेरा स्टेटस हो, लेकिन मैं एक मखलूक हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अब्द हूँ, जो अल्लाह का हुक्म आए मुझे बस बढ़कर उसको पकड़ लेना है, थाम लेना है और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम इस बात पे ही उलझते रहते हैं कि ये नहीं करना, ये क्यों करना है, दिल नहीं चाहता, अब सोसाइटी को कैसे प्रूव करेंगे, तो आप देखें कि एक माइंडसेट के चेंज होने से आप दीन को समझना और उसके मुताबिक काम करना कितना आसान हो जाता है। दुनिया में भी आप देखें जिस सब्जेक्ट में हम उलझ जाएं, जो काम हमारा करने को दिल ना चाहे, एक खातून है उन्होंने ससुराल वालों को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी तरह से आप देखें एक ऑफिस में काम करते हैं, किसी ने बॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपके घर वालों ने कहा लेकिन अब आपका पढ़ने को दिल नहीं चाहता था, वो आपको दे दिया गया। तो इन तमाम मामलात में अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है शुरू से, अब आप कितने तरीके ढूंढेंगे कि इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो अगला इंसान बता रहा है वो गलत है। लेकिन अगर आपने इस एक्सेप्टेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया कि ये मेरा रोल है, ये मुझे टास्क एट हैंड है, ये काम मुझे तमाम कंप्लीट करने हैं, मुकम्मल करने हैं, तो फिर क्या होगा,
وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ان کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے رشتے بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے اب اس گھر میں رہنا ہے تو میں کیوں سسرال والوں سے بگاڑ کے رکھوں, میں کیوں جو ہے ان کی عزت جو ہے اس کے خلاف کوئی بات کروں, یا جو بھی ان کا سسٹم چل رہا ہے اس کے خلاف کچھ معاملات لے کر چلوں. تو یہ سب باتیں جب انسان سمجھتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے, کامیابیاں آ جاتی ہیں راستے میں. اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, ان کو ہم جانتے ہیں. ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. اب یہاں کے منافقوں کی آپ دیکھیے خاص طور پہ بہت بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ منافق مسلمانوں کے ساتھ اس وقت تک بہت شامل ہو چکے تھے. اور وہ کیوں شامل ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ اب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اب ایک ورلڈ پاور بن چکے ہوئے. لیکن جب ان کو ایک مشکل ایکسپیڈیشن کے بارے میں پتہ چلا کہ اچھا اب ہمیں غزوہ تبوک پہ جانا ہے اور اب دل نہیں چاہ رہا, اب لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری ذاتی مفادات پہ زد پڑ رہی ہے, تو اب وہاں پر وہ سامنے آ کر اور طرح کا بیہیویئر دے رہے ہیں. پھر اب دیکھیں کہ یہاں پہ مہاجرین اور انصار دونوں کی بات کی گئی. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, بس یا اللہ تو انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرما دے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے, فرمایا یا اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. تو دونوں لوگوں کی اپنی اپنی جگہ پر قربانیاں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں, جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے, کچھ بھلے اور کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں بھی بہت سے آج کل کے دور میں بھی لوگ آتے ہیں, یعنی کچھ کام اچھے بھی کر لیتے ہیں, کچھ کام غلط کرتے ہیں. پھر یہ کہ کہتے رہتے ہیں کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں, پتہ نہیں کیوں کچھ جگہوں پہ ہم اٹک جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے, اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں چھوٹی سی پینلٹی کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں. مثلاً اگر آج میں نے جھوٹ بولا نا, اور میں نے اگر آج کسی کی بھی غیبت کر دی نا, تو میں نے اب طرف سے خود جرمانہ نکالنا ہے. میں نے اگر آج اپنی نماز لیٹ کر لی نا, تو میں نے ضرور کچھ اپنے لیے پینلٹی ڈیسائیڈ کرنی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو ویسے ہی نیکی کے کام کرنے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پروو کریں آپ کے کیا ہے, میں انسان ہی ہوں, اب ہو ہی جاتا ہے, اب سب لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں, کیا فرق پڑا, تو پھر انسان کئی دفعہ زیادہ ڈیرنگ ہو جاتا ہے اور غلط کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ, تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا, اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے, اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے, سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے, جس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالوں میں سے صدقات لیے, تو یہ زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. اور کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے, اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ, تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا, اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے, اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے, سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہوا, ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف طرح کے ان کے معاملات چل رہے ہیں, مختلف ان کے ریئیکشنز کہہ لیں, رسپانسز کہہ لیں, وہ آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے مختلف طرح کی ڈیلنگز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ جب آ رہے ہیں آپ سے معاملات کریں. تو یہی بات ہم سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زندگی میں ہم ہر ایک کو ایک چھڑی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق اور جو بھی موقع کی نزاکت ہوتی ہے
اس کے مطابق جو ہوتا ہے معاملہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی بات کر کے کسی سے مشورہ لیتے ہیں, اگر کوئی میرے پاس ہو اور وہ آئے اور وہ غصہ کرے اور وہ جو میں اس سے کروانا چاہ رہی ہوں, یہ کہہ رہی ہوں, وہ پورا نہ کرے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. اب یہ جو اگر وہ ہے, اگر فرض کریں وہ آپ کا شوہر ہے تو ظاہر ہے وہ حرام کام نہیں کہہ رہا تو آپ کو اس کی بات ماننی ہے. اگر یہ آپ کے کوئی میکے سسرال میں سے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بات جو ہے کتنی جائز ہے, درست ہے, آپ کے شوہر اجازت دیتے ہیں تو اس کے مطابق ہاں یا نہ بولنا ہے. اگر آپ کا بچہ ہے اور وہ کوئی چاہے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو بہت بے ضرر لگ رہی ہے, لیکن اس سے اس کا پڑھائی کی طرف یا جو اپنی تربیت ہے اس کی طرف فوکس نہیں رہتا, تو وہاں آپ کو شاید انکار کرنا پڑے. اگر یہ شخص باہر کا کوئی ہے, آپ کا کوئی ہمسایہ ہے, آفس کا ہے, تو وہ پھر آپ کو دیکھنا ہے آپ سے سینئر ہے, آپ سے جونیئر ہے, اس کا رینک کیا ہے. تو ہم کئی دفعہ چاہتے ہیں کہ ایک جنیرک طریقے سے ہم سوال پوچھیں اور اپنے مسئلے کا ایسا حل لے کر چلے جائیں جس سے کہ ہم سارے معاملے کو سمیٹ لیں. تو ایسے تمام لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ ایگزیکٹ بتایا کریں, یہ ریلیشن شپ ہے, یہ معاملے کی نوعیت ہے, اور اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس معاملے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. توبہ کی یہاں بات ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور خوف زدہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر آ گرے گا, جبکہ منافق اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہے اور وہ اسے ہاتھ سے اڑا دے گا. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ریگستانی سفر میں کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کی سواری اور زادِ راہ بھی ہے. اسے سرزمین پر رکھتے ہی نیند آ جائے, مگر جب وہ بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری اور زادِ راہ سمیت چلی گئی ہے, اور اسے ڈھونڈتے ہوئے پیاس اور بھوک کی شدت سے نڈھال ہو جائے. پھر وہ کہے کہ میں اسی جگہ جا کر سو جاتا ہوں جہاں پہلے سویا تھا, چنانچہ وہ وہاں جا کر سو جائے, اور جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس واپس آ چکی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں توبہ استغفار کرنے کے, اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے, یہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور آج کل جیسے رمضان ہے تو رمضان میں بھی ہمیں سحری افطاری کے اوقات میں, اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں جب قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی قرآن مجید پڑھنے کے بعد زندگی کے معاملات جو آپ کے کچھ آتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اٹک گئے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں غلطی سے یہ کہہ اٹھتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. تو آپ سوچیں کہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں آج کل بھی رمضان کے دنوں میں بھی صبح شام اور سحری افطاری کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اسی طرح سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس پریشانی میں تو بہت رہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں نے یہ نہیں کیا اور پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ہی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ کثرت سے آپ توبہ کریں, کثرت سے اپنے اللہ کے سامنے جھکیں ندامت کے ساتھ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی, اور اللہ سے مانگیں, کیونکہ یہ ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امپاسبل کو بھی پاسبل کر دیتا ہے, کیونکہ ہم کئی دفعہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے اس بات میں الجھے رہتے ہیں کہ میں نے ٹیکنیکلی یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر انسان کی حد جو ہے وہ بے بسی میں چلی جاتی ہے, انسان کہتا ہے بس آئی ایم ڈن ود, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سارے راستے کھولنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کبھی بھی نیگیٹیوٹی میں نہ جائیں, پریشانی میں نہ جائیں, الجھے نہ, بلکہ کامل یقین کے ساتھ آگے اپنے معاملات کو لے کر چلیں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 107 میں ایک اور بہت اہم جو منافقین کا وہ ایک رول تھا, کردار تھا, اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان رکھیں جو اس سے پہلے سے اللہ رسول کا مخالف ہے, اور قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں, اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. اب یہاں پہ کیا معاملہ تھا؟ منافقین پہ جو ایک چیز بہت بھاری ہوتی ہے وہ عملی طور پہ مسلمانوں کا ساتھ دینا. چلے باقی جگہوں پہ تو شاید ان کا کوئی دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے تو عملی طور پہ ان کے لیے ساتھ رہتے ہیں کہ چلو ہمارے سوشل کانٹیکٹس بن رہے ہیں, لیکن جب ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے, اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے, تو کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تو ہوتی نہیں, تو یہ ان کے لیے ایک
بوجھ والی بات ہوتی تھی۔ اب وہاں پر ان کو مسجد نبوی میں جانا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، یا ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد قباء تھی جہاں جاتے تھے، اب وہ اگر ایک جگہ نہیں ہے تو دوسری جگہ ہونا موجود ضروری تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ ہم ایک اور مسجد بھی بنا لیں، اور جب وہ مسجد بنے اور کوئی اگر ہمیں چیک آؤٹ کرنا چاہے کہ بھئی آپ تو مسجد میں نظر نہیں آئے نماز کے وقت میں، تو ہم دوسری مسجد، دوسری نہیں تو تیسری مسجد کا نام لے دیں۔ اور انہوں نے ساتھ ہی سوچا کہ اس کی جو انوگریشن ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ ہم اس مسجد کو اپنی ساری پلاننگز کے لیے، اپنے سارے معاملات کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے لوگوں کے معاملات میں ساتھ ہوتے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے ان کا جو منصوبہ تھا اس کو ایکسپوز کر دیا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا، وکی لیکس آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کسی کا معاملہ جو ہے سب کے سامنے آ جاتا ہے، اسکینڈلز بن جاتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کی باتیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ اور آپ جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی لیول پر کہیں جا کر انسان جو ہے وہ اٹک جاتا ہے اور اس کی باتیں سب کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ان کو بتا دی گئی، اور پھر یہ منصوبہ ان کا جو تھا اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین۔ تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ ایسی مساجد میں جانا پسندیدہ ہے جہاں پر لوگ پاکی کو اختیار کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کے سلسلے میں تمہاری تعریف کی ہے؟ کیا تم مجھے کچھ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، اس لیے کہ تورات میں اسی طرح کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد کی بات کی، مسجد میں لوگوں کی پاکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں، آپ کسی پبلک پلیس پر کوئی باتھ روم استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہیں طہارت کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ضبط کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یعنی ہم مساجد میں بھی چلے جائیں تو ہم مساجد میں خیال نہیں رکھتے، وہاں پر جو مساجد ہیں ان کی صفائی ستھرائی، وہاں پر ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ تو پاکی صافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر ہم اپنا یہ فارمولہ بنا لیں کہ ہم نے جب مساجد میں جانا ہے، جو پبلک پلیسز ہیں جہاں لوگ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں یا یہ کہ وہاں آتے جاتے ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ دیکھیں کہ کسی جگہ سے ہم گزریں گے، جو ڈسٹ بن ہوگی، بڑے بڑے ٹریش کین پڑے ہوئے ہیں، وہ خالی ہوں گے اور لوگوں نے ادھر ادھر کھانے کا سامان جو ہے وہ پھینکا ہوا ہوگا۔ اور آج کل جب سے کووڈ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ فیس ماسک بھی جو ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں جگہ جگہ پڑے بکھرے نظر آتے ہیں۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہیں اور اپنا جو کچھ کھایا پیا وہ باہر پھینک دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا صفائی اور ستھرائی کا اور طہارت کا، جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ طہارت کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو طہارت والے لوگ پسند ہیں، تو تب تک ہم اپنی ان باتوں کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ اور مساجد جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے نا۔ اگر انسان 5 دفعہ مسجد جاتا ہے اور وہاں پہ طہارت کا اپنا خیال کرتا ہے، اور جس جگہ پہ طہارت کرتا ہے اس کو بھی دوسرے لوگوں کے لیے صاف ستھرا چھوڑ کر آتا ہے، تو اسی سے آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا مائنڈ سیٹ پوری سوسائٹی میں، گھر میں، پبلک پلیسز پہ بھی بنتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر کیا بتا دیا گیا کہ انسان کی فاؤنڈیشن، جو انسان اپنی فاؤنڈیشن بناتا ہے، وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا۔ یعنی اگر ہم جو بھی کام کریں، ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ کام جو ہے میرے رب کو پتہ چلے گا، اس کے سامنے میرا ریکارڈ کھلے گا تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر یہ کام میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا تو میری بنیاد جو ہے وہ کس قدر کھوکھلی ہوگی۔
مجھے کیا اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم تقوی اور اللہ کی رضا پہ بنیاد بنا کر اپنے تمام معاملات کو کرتے ہیں، دین بھی دنیا بھی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ویسی اتنی گرومنگ ہو جاتی ہے جو شاید کسی بھی فنیشنگ سکول میں نہ ہو سکے، کیونکہ جو کچھ آپ اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا ہے، تو تمام معاملات، آپ کے ریلیشن شپس کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی اپنی جو ہیبٹس ہیں، سیلف گروتھ ہے، وہ بھی اس میں آپ کھرا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جہاں جہاں پر گنجائش ہوتی ہے لوگوں کو زیادہ سپیس دیتے ہیں اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے معاملات کو کیسے درست کرنا ہے۔ ٹالرنس اور برداشت بھی لوگوں میں جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اسی لیے کہا گیا واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم ہمیں دیا ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا چلا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 دیکھتے ہیں، 111، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کے اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہاں پر کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، جنت چاہیے، یس، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک، اللہ سے بارگین کرنا ہوگا، سودا کرنا ہوگا، بیچ دینا ہوگا۔ اور کس کو بیچنا ہوگا؟ اپنی جان اور اپنے مال، کہ اللہ مجھے جو کہتا ہے میں نے اپنے جسم سے، اپنی جان سے، فزیکلی وہ سب کام کرنے، اور میں نے اپنے مال کو وہاں لگانا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم سے معاملہ ٹھہرایا گیا خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بارے میں آپ، یعنی اگر آپ یہ بارگین کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے، آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتلائیں جو جہاد کے ہم پلہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا۔ یعنی یہ سب سے سپریم ٹاسک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاد ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان فزیکلی بھی انوالو ہوتا ہے اور کسی نہ کسی لیول پہ آپ کا مال بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاد جو ہے، آگے ہم انشاءاللہ اس کی مختلف کیٹیگریز بھی دیکھیں گے کہ نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کی قتال کی شکل بھی آتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ اگر معاملہ اپنا درست کر لیا تو پھر دنیا کو سنبھالنا اور دنیا میں چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اب ان کی آیت نمبر 112 میں کوالٹیز آ رہی ہیں۔ التائبون، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اور العابدون، بہت عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، وہ حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حامدون کی بھی بات ہے، کیا وہ یہ نہیں کہتے ہم بور ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے بڑی مشکلیں ہیں زندگی میں؟ یعنی میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچے کو، پہلے بچے کی چاہت ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا تو ہر بات پہ کیا کہتی ہے؟ کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتا رات کو، کیا مصیبت ہے، کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی اس قسم کے ناشکری کے جملے بول بول کر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کی پہچان نہیں ہم حاصل کر رہے ہوتے، تو ہر وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ الحامدون، پھر السائحون، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ اب ایک پریئر میٹ پہ بیٹھ جائیں، ایک جگہ عبادت کا کونا بنا لیں اور کہیں میں نے تو کہیں آنا جانا نہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، کبھی اللہ کے جو معاملات ہیں، جہاد کے معاملات ہیں، اس کے لیے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جہاں جانے کی ضرورت ہے ان معاملات کو سمیٹتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ الراکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی۔ اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کی بات کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان ٹاسک کو ایک لسٹ بنا لیں،
یعنی ایک ایجنڈا اپنے لیے رکھ لیں کہ اچھا جی میں نے تو سودا کر لیا. جیسے ہم کوئی ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں نا, اسٹیمپ پیپر لے آتے ہیں, گھر کا سودا کر لیا, کوئی اپنی زمینوں کا سودا کر لیا, بیچ دیا, ہم نے یہ معاہدہ کر لیا کہ اتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم یہ سارا کر رہے ہیں, کرائے پہ دے دیا. کچھ لوگ ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے اسٹیمپ پیپر جو آئے گا اس پہ کیا لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے, مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہو میں نے توبہ کرنا ہے, میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں نے ہر وقت اپنے رب کے لیے الحمدللہ بولنا ہے کہ میرے رب نے میری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں, خوشیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, سب پہ اللہ کا شکر, اللہ نے مجھے بہترین پیکج دے دیا. یہ میرے لیے ہی تھا, یہ اس کو میں ہی ہینڈل کر سکتی تھی, یہ میرے لیے ایکسکلوسیو بن کر آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سفر بھی کرنا ہے اللہ کے راستے میں, اور پھر روزہ رکوع اور سجدہ کرنا ہے, اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. یعنی ان سب باتوں کو اپنے لیے بھی کرنا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنا ہے. تو اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو اس طرح گروم کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک بہترین سودا ہے جو ہم کرتے ہیں. اور پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ داری ہوں, اس بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ ایک یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی مشکل قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو مشرک ہے اس کے لیے آپ استغفار نہیں کرتے, اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ احادیث جو ہیں, جیسے اس میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جبکہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, میں اللہ کے حضور آپ کے حق میں جھگڑا کروں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم ملت عبد المطلب چھوڑ دو گے, یعنی تم اپنے باپ دادا کا جو مذہب ہے وہ چھوڑ دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. اور اس موقع پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس پر رحم کرے جو میرے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. کسی نے کہا کہ آپ کے باپ کے لیے بھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ میرا باپ شرک کی حالت میں فوت ہوئے. آپ دیکھیں کہ کتنی وضاحت سے ہمیں آیت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی جب کہا تھا کہ میں آخرت میں نہیں جاتا کہ مجھے کسی قسم کی بھی ندامت اٹھانی پڑے, تو ان کے جو والد تھے ان کو بجو بنا دیا گیا تھا تاکہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی بات نہ آئے. اور ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے یہ نہیں کرتے کہ اپنے ایمان پہ کام کریں, بلکہ ہم یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے, مشرک ہے, اللہ کو نہیں مانتا, لیکن کیونکہ وہ دل کا اچھا انسان ہے تو اس کو تو حقیقتاً جنت میں جانا چاہیے, بلکہ لوگوں کو بٹھا کے کارنر کرتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے بتائیں. ایک مسلمان ہے اور وہ یہ بھی نہیں کرتا اور وہ یہ بھی نہیں کرتا اور وہ سختی سے بات کرتا ہے اور اس کا اینگر کا ایشو ہے, اور ایک مشرک ہے وہ کتنا نرم مزاج ہے اور وہ اتنا لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے اور سارا کچھ ہے, تو اس کو تو جانا چاہیے جنت میں. بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے معاملے میں ایک تو اپنا لاجک نہیں استعمال کر سکتے, جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے. پیرامیٹرز ہمیں یہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کو صاحب ایمان ہونا پڑے گا, اگر آپ مشرک ہیں آپ جنت میں نہیں جا سکتے. مسلمان کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ غلط کام کرے گا اس کا وہاں پر اس کی سزا بھی ہوگی, اور اس سزا کے بعد پھر وہ جنت میں جا سکے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ کئی دفعہ گھر گھر جا کر لوگوں کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ لو, تم کلمہ پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مشرک ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی چیز آخرت میں فائدہ نہیں دے سکے گی. ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایسی بحثوں میں الجھتے ہیں کہ فلاں وہ اتنا مشہور اور وہ اتنا کام کر رہا, صرف اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا نا, تو بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں, ہم صرف اپنی ذات پر رہیں, اپنے خاندان پر رہیں. ان لوگوں کے معاملے میں صرف سوچیں, غور و فکر کریں جن کے ساتھ ہم بات چیت کر کے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صاحب ایمان ہوں, کلمہ گو ہوں, تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں, آپ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو ہمیں ایسی تمام آیات اور حدیث کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اور اگر کوئی شخص بہت نیک ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. اگر لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے لیکن شرک کرتا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ اتنے اچھے کام کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان بھی پیدا کر تاکہ یہ ساری چیزیں تیرے پاس قبول ہو جائیں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے۔ لیکن بائی پرنسپل ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان شرک کر رہا ہے تو اس کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی، وہاں پہ اس کا معاملہ جو ہے بہت مشکل میں۔ اور ہم بھی ایسے شخص کے لیے یہ تو دعا کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں کہ اللہ اس کا دل کھول دے، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جا سکے گا۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، وہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی مہربان اور شفیق ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے، تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر اللہ نے توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 لوگوں کا معاملے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کون سا معاملہ تھا، اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے ایسے اسباق ہیں، بہت سے ایسے میسیجز ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی کہ جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہ رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں سے آپ سے پیچھے رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی دور کا تھا، جنگل بیابان تھا، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور اس کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا۔ یعنی جب آپ کی فصل تیار ہے، کٹنے والی ہے، اور آپ سے ایک اور مطالبہ کیا جا رہا ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں، میرے پاس پورے وسائل ہیں۔ میری یہی گو مگو کی حالت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے، اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا، انڈیسائسو۔ پھر میں صبح آ گیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پس میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف ایسے لوگوں کا ہے جو نفاق میں ہیں، یا جو لوگ بہت حقیر قسم کے ہیں، یا ایسے کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ یعنی پیچھے لوگ ہی وہ رہ گئے جو کہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی طرح سے بھی جہاد کر سکتے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کو میرا خیال آیا، پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا۔ یعنی وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ وہیں رک گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اس واقعے کو سنتے ہوئے اپنا بھی انالیسس کرتے جائیں۔ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کسی جگہ حصہ ڈالیں، پھر ہمیں گھر سے نکلنا مشکل لگتا ہے، اپنے کام چھوڑنا مشکل لگتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اچھا چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، ابھی کر لیں گے یہ کام، پھر وہ کام رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی ہمارے بارے میں غلط بات بھی کہتا ہے، یا ہم کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہیں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی اچھی گواہی بھی آ جاتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے
تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گڑنے کا سوچنے لگا، اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا، اور اس معاملے میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے مدد طلب کرتا رہا۔ یعنی اب وہ پلان کر رہے تھے کہ اب جو میں نے غلطی کر دی ہے کیا کروں، کون سا بہانہ لے کر جاؤں، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا، چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا۔ دل میں خیر تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گلٹ ہونا۔ یہ جو گلٹ ہونا ہے نا، اگر یہ ہیلدی گلٹ ہوتا ہے نا تو انسان کو اکساتا رہتا ہے کہ آپ بھلائی اور سچائی کے راستے کی طرف آئیں۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کیے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور اس سے کچھ 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے یہ معاملہ کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو ایسے مسکرائے جس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ کہا میں نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے آپ کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخ رو ہو بھی جاؤں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس انسان کی کیفیت ہوتی ہے جو پھنس جاتا ہے ایک جگہ، سٹک ہو جاتا ہے۔ سچ بولے تو پھر بھی مسئلہ، جھوٹ بولے تو اس کا ضمیر دل گوارا نہیں کرتا۔ تو اب وہ یہاں پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اسی لیے سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور، اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت رہا جب آپ سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہو، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرنے میں کیوں قاصر رہے جیسے دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا۔ یہ بات کس نے کہی ان کو؟ باقی لوگوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کی؟ کیونکہ یہ بات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو تبھی کیا جائے گا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب آ کے عذر بہانے دے رہے ہیں، تم عجیب ہو، تمہیں سچ بولنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور اپنی پہلی بات کی تکذیب کروں اور پھر کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ پیش کروں۔ لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کا بھی پیش آیا؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا، اور انہیں بھی وہی بات کہی جو تمہیں کہی گئی، اور انہیں بھی وہی کچھ کہا گیا جو تمہارے لیے کہا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ 2 آدمی کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، اور یہ دونوں آدمی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ بہت نیک تھے، اور اسی وجہ سے ان کا بھی حوصلہ بلند ہوا کہ اچھا کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ کوئی مائنورٹی کا کام کرتے ہیں، نہیں ایسا جو سب لوگ نہیں کر رہے، لیکن آپ کا مورائل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں مثلا کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اچھا یہاں پہ تو کوئی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، ایک آپ کو یا 2 لوگ نظر آتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، لوگ ہم سے کنار کش ہو گئے، یا یہ کہا جائے کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے جی میں اوپری بن گئی۔ اب آپ سوچیں کہ انسان سچ بولے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی بڑی تالیاں بجیں گی، بہت لوگ خوش ہوں گے، لیکن یہاں پہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ سچ بول دیا، بتا دیا کہ غلطی ہوگی، لیکن ابھی معافی نامہ نہیں آیا، اور سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح 50 راتیں ہم نے گزاری۔ میرے دوسرے اور 2 ساتھی جو تھے وہ عاجز ہو گئے، گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا۔ پس میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضری دیتا، بازار میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر
آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور اپنی نظروں سے آپ کو دیکھتا، تو میں نے دیکھا جب میں نماز پر توجہ دیتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ اعراض فرما لیتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو میرے ساتھ بے رخی اور سختی زیادہ ہو گئی۔ ایک روز میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیا اور بالکل بے رخی کے ساتھ میرا معاملہ کیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مدینے کے بازار میں اہل شام کے نبتیوں میں سے نبتی کا ایک پیغام آیا، اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ شاہ غسان کا ایک خط ہے جو کہ تمہارے لیے ہے۔ اس میں انہوں نے پڑھا کہ لکھا تھا، اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے موقع پہ بڑے لوگ ہمدردی کرنے آپ سے آ جاتے ہیں جھوٹی قسم کی۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ تو کہا نہیں، ابھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہیں ان کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ ان کے جو باقی 2 ساتھی تھے ان میں سے ایک نے اپنی بیوی کو روکا کیونکہ وہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے کہا میرا کوئی ٹیک کیئر کرنے کا نہیں ہے۔ تب بھی ان کو کسی نے کہا کہ تم بھی کسی بہانے سے اپنی بیوی کو روک لیتے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی ٹیمپٹیشنز راستے میں آ رہی ہیں اور کتنی مشکل میں ان کی زندگی اس وقت ہوئی بھی ہے۔ میں نے 50ویں رات کو صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی، پس میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کے حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بابت فرمایا ہے کہ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی کہ وہ آ رہا تھا اور بلندی سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی اور معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی اور لوگوں کو بتایا کہ ان تینوں کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول تھا کہ میں بڑھ کر آگے جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا اور لوگ گروہوں کی شکل میں مجھے مل رہے تھے، توبہ قبول ہونے پہ مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی، اور وہ یوں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ایمان کی کیفیت دیکھیں، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، انسان کو ایک طریقہ کار بھی پتہ چلتا ہے، غلطی ہو جائے تو انسان معافی کی طرف واپس آئے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ معافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً وہ جو پینلٹی ہے آپ کی یا جو آپ کی اس معاملے میں جو مشکلات تھیں اس سے آپ فوراً فارغ ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ کچھ چیزوں کو سہنا بھی پڑتا ہے، اسی طرح سچ بولنے والے انسان کو بھی کبھی کبھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ کے ساتھی بھی بن جاتے ہیں، کچھ آپ کے خلاف بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اینڈ آف دا ڈے ہمارا معاملہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کے ساتھ، کہ جب اللہ کی طرف سے معافی آ جاتی ہے، جب اللہ ہمارے کسی کام کو قبول کر لیتا ہے تو لوگ جو بھی کہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس معاملے کو سچا ہی رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جب ایمان والوں سے بات ہوئی تو تقویٰ کی بات ہوئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ جو ہے اس کو اختیار کرو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں بار بار اس چیز کو ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ اصل ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں معاملہ جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح لے کر چلیں۔ اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں،
کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی بن جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم دین کے راستے میں چلیں گے تو کوئی ٹیسٹ، کوئی آزمائش، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کل بھی کبھی کوئی ایک انسان دین پہ چل رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ وہ دین پہ چل رہا ہے، وہ آگے پروگریس کر رہا ہے، ذرا سی اس کی زندگی میں کوئی مشکل، ہم کہتے ہیں ہاں آپ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کو کیوں مشکل آئی؟ اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان پہ نا دین جو ہے نا وہ بھاری پڑ گیا ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ دین کو فالو کرتے ہیں کہ وہی ان کے لیے بوجھل ہو گیا ہے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اصل جو کرنے کا کام ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا ان کو بدلہ دے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بھی ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ انسان جب بھی کچھ کرتا ہے نا اور یہ سوچ کے کرتا ہے خالصتاً کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اصل اجر اللہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ ہیں جو ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، پھر وہ ہیں جو ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب کے کیے شہادت دیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے اور نظر مان کر پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ یعنی بعد کے ادوار میں کیا ہو جائے گا کہ لوگوں میں وہ چاہت دین کی نہیں رہے گی اور وہ دین کو اس طرح سے سمجھیں گے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایسے ایریاز میں گنجائش نہیں دی جاتی، ایسی ریلیکسیشنز نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے دین کا بگاڑ ہو جائے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا زیادہ اسٹرکٹ ہو رہے ہیں، زیادہ سخت ہو رہے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ اگر آپ ہر چیز پہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں، تو آپ اگر اگلے 100 ایئرز میں دیکھیں تو پھر ہم نے دین کا کیا نقشہ بنا دیا ہوگا؟ پھر ہم ایسی باتوں پہ اب رہ گئے ہیں نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ کرو نہ کرو جنت ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ ہم نے وہ سب کاموں کو یہ کہہ کر چھوڑتے چلے گئے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یعنی اصل بات یہاں پر کیا کی جا رہی ہے کہ دین کا ہمارا مزاج کیا ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ گروپ ہمیشہ سے ہونا چاہیے، اور وہ اسپیشلائز گروپ ایسا ہو جو کہ لوگوں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اپنی قوم کو بار بار وارن کرتا رہے کہ وہ غلط ڈائریکشن کی طرف نہ چلے جائیں۔ دنیا دھیان میں ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹل سائنسز پڑھیں تو اس کے لیے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوزون کی لیئر خراب ہو رہی ہے، اور وارن کر کے کہتے ہیں کہ آپ ان ایریاز پہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ ٹریفک کے قوانین کو دیکھیں تو ان کے اوپر پڑھ کے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہاں حادثے ہو رہے ہیں، ان راستوں کو بند کر دیا جائے، یہاں کوئی ایکسٹینشن روڈ بنا دی جائے، یہاں پر لوگوں کو ایسے ایجوکیٹ کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پہ یا کسی بھی طرح سے ہمارا ماحول جو ہے متاثر ہو رہا ہو تو وہاں پر وارن کیا جاتا ہے، وہ ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں فائنینشیل ایسپیکٹس میں بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اکانومی متاثر ہو رہی ہے، تو وہ بھی وارن کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ایک اسپیشلائز جماعت ہمیں چاہیے ہے، لیکن ہم وہ چاہتے نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں صرف اچھی باتیں بتاتے رہیں تاکہ یہ کہ ہمیں ڈرنا نہ پڑے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک جماعت پھر بھی یہاں پہ ہونی چاہیے جو کہ وارننگز بھی دیتی رہے۔ اب یہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ وہ جماعت ہونی چاہیے جس کو علم ہو، جس کو آج کے معاشرے کا بھی پتہ ہو، جس کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ ہو، جس کو لوگوں کے اختلافات کا بھی پتہ ہو، جس کے اندر یہ بھی حکمت ہو کہ دین کو کیسے اپلائی کرنا، صحیح طرح سے سکھانا ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہاں پر کیا نظر آنا چاہیے جب کفار آئیں تمہارے سامنے؟ کہ آپ فرم ہیں، آپ assertive ہیں، آپ اپنے معاملے پہ صحیح طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر پیسو بیہیویئر نہیں ہے اور آپ کے اندر ایسا کوئی ایگریسو بیہیویئر بھی نہیں ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ اس میں اس کے نکھار آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی حکم آ گیا،
یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی، اب یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، آگے سے بیماری ہوتی ہے، اس کو پہلے ہی بیماری ہے، اب اس کو آپ جیسے ہوتا ہے نا کسی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو، اس کو آپ اچھے سے اچھا کھانا بنا کے بھی کھلا دیں تو وہ خوش اور راضی نہیں ہوتا۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھ لیں، ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ ہر سال آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کووڈ ختم ہو جائے، کووڈ ختم ہو جائے، تو کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوگا؟ اللہ سے ہمیں ویسے تو آسانیاں ہی مانگنی چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، آتا ہی رہتا ہے۔ جیسے ہمارے بچے اسکول کالج پڑھتے ہیں، کبھی مڈ ٹرم ہیں، کبھی آپ کے جو ہیں ٹرم ایگزامز ہیں، کبھی آپ کی کوئی پروموشن کا ٹیسٹ آ رہا ہے، کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی آپ کا ایگزام ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے شک بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضریت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے اور جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش کا مالک ہے۔ تو یہ والی جو دعا ہے یہ بہت اہم ہے، ہر ایسے موقع پہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے جب ہمیں لگے کہ ہم کسی بھی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے شیکی ہو رہے ہیں اور اپنے معاملات کو ہمیں سنبھالنا نہیں صحیح طرح سے آ رہا۔ اس کے بعد سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، سورہ یونس آ جاتی ہے۔ یہ پھر مکی صورت ہے، اس میں پھر دوبارہ سے توحید کا پیغام ہے۔ ایک جو بہت خوبصورت بات ہے، جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ایک آیت کو اگر ہم پڑھیں اس کا دوسری آیت کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی جب آپ ویسے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی، ایک دم سبجیکٹ چینج ہو گیا، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے بعد اگر یہ بات آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، لنکس پتہ چلتے ہیں۔ ایون ایک آیت میں جو اس میں ہمارے ورڈز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ڈیپ میننگ رکھتے ہیں، اس میں بھی بہت کچھ ہمیں گہرائی سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک صورت کے بعد جو دوسری صورت آتی ہے وہ اس کی بھی پلیسنگ ایسی کی گئی ہے کہ جہاں پہ ہمیں جس معاملے کی ضرورت ہے، جیسے ہم دیکھیں سورہ توبہ میں ہم نے جہاد کی بات پڑھی، تبوک کے جنگ، غزوہ تبوک کے بارے میں دیکھا، لوگوں کے معاملات دیکھے اور یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں پر بھی فاتح تھے، یعنی کہ وہ جنگ ہوئی ہی نہیں جس کے لیے اتنی تیاری کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ مسلمان جو تھے وہ ان کو قبول کر لیا گیا کہ یہ بہت پاورفل ہیں۔ اب جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو پھر اس کو اپنے پر کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اس پاور کے ساتھ اپنے ایمانی لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ سے توحید پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان جب پاورفل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے تو ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے اور اللہ نے تو ہم پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے اور سب کچھ دیا ہوا ہے تو ہم تو ہیں ہی اچھے لوگ۔ تو یہاں پر پھر سورہ یونس دیکھ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم ایسے لیول پہ آنے کے بعد اپنے ایمان پر ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں، ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ہماری بنیاد جو ہے اس کو بار بار مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ ہیں حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیں اور جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنائیں کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ یعنی پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات جو شروع ہو رہی ہے کیا ہے کہ کتاب حکیم، کہ قرآن مجید جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک کام جس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تعلق ہے نا، یہ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو کھولا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، بلکہ پڑھتے ساتھ ہی اور سمجھتے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک پورا ایک پلان ہونا چاہیے کہ اچھا جب رمضان ختم ہو جائے گا، شیاطین کھل جائیں گے، ہماری روٹین کی ریگولر ایکٹیویٹیز دوبارہ سے بحال ہو جائیں گی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ اب ہم نے جب ہم باقی معاملات اپنے لے کر چل رہے
ہیں اور ماحول ایسا اب نظر نہیں آ رہا کہ سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، تب بھی ہم نے قرآن سے کیسے جڑے رہنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کریں، تو میں نے کہا کہ تم نے وہی سوال کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے۔ یعنی کتنے خوبصورت ہمیں پیکج جو ہے یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ اللہ کے ڈر کی بنیاد کیا ہے کہ جہاد کو پکڑا جائے، اور ساتھ ساتھ کیا کیا جائے کہ ذکر اور قرآن کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ یہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے، اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہمیں خاص طور پہ بات پتہ چلتی ہے کہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہمیں لگتا ہے، یا خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا کوئی بہت پڑھائی کر رہا ہو، بہت انٹینسیو جاب میں ہو، وہ کہتے ہیں دراصل میرا بہت دل چاہتا ہے کہ قرآن کو پڑھوں اور سمجھوں لیکن وقت نہیں ملتا۔ جبکہ اگر آپ سلف صالحین کو دیکھیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، جب ان کو لگتا تھا کہ ان کے وقت میں کمی ہو رہی ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کی برکت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں بھی جلدی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے معاملات بھی زیادہ جلدی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے کام جو ہم ویسے نہیں کر پاتے اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ آزمائیے گا اس بات کو، جب آپ کو لگے نا کہ وقت کی کمی ہے اور بہت سارے کام ہیں تو قرآن مجید کھولیں اور اس کی تلاوت ضرور کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ والے معاملے بھی جو باقی ہوتے ہیں وہ سمٹنا شروع ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آگے فرمان ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ انہوں نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جو آج کل کی یہ بہت سی بیماریاں ہیں جن میں جیسے الزائمرز ہے، ڈیمنشیا ہے، بھولنا ہے، یہ بھی کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو لگے کہ ہماری یادداشت اچھی نہیں ہے ان کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ بات ہوئی ہے الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی ہے، تو جو قرآن مجید کو پڑھے، تلاوت کرے، ساتھ ساتھ اس کی حکمتوں سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند کی بات ہوئی ہے، اور سورج کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے ضیاء، اور یہ جو ضیاء ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ریئیکشنز ہو رہے ہیں، یعنی ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ہیٹ کو خود پروڈیوس کر رہا ہے۔ اور جو لوگ سورج کے بارے میں پڑھتے ہیں سائنسز میں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں ہر وقت کسی نہ کسی طرح کے دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں اور ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ ہیٹ ہے۔ اور پھر چاند کی بات ہوئی تو اس کو نور کہا گیا، اور نور کیا ہوتا ہے جیسے کہیں سے ریفلیکٹ ہو کر لائٹ آتی ہے۔ تو اگر آپ ان کے معنی کو اور زیادہ غور کریں تو آپ کو بہت سائنسز سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا نا یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ان آیات کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
تو ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم کی معرفت بھی بہت بہترین ملتی ہے۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے تو اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمتوں کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی کلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی کس قدر خوبصورت بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آخری بات ان کی کیا ہے کہ اللہ ہی کی تعریف، یعنی کہ جیسے سورہ الفاتحہ میں ابتدا ہوا تھا الحمدللہ سے، تو اختتام بھی ان کا اسی پہ ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے جس نے کبھی زندگی میں سلام نہیں کیا، ہیلو ہائے واٹ، اگر کسی کو اشارہ بھی کیا جائے کہ کسی کوئی آیا ہے بزرگ اس کو سلام کرو تو بچے ایسے دیکھیں، یا باقی بھی بڑے ہو کر لوگ جو ہیں وہ سلام کرنے کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کبھی انہوں نے اللہ کی تعریف نہ کی ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو نہ سمجھا ہو، اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہ دی ہو، تو جب تک انسان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوگا وہ کیسے اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں دنیا سے یہ کام کرنے ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں ہم کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک کورس لینا پڑتا ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ ٹریننگ آپ نے لی ہی نہیں ہوئی، کام آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہوا، اور آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ اسی پوزیشن پہ آپ کو بھیج دیا جائے، تو یہ تو کبھی دنیا میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار یہ انڈیکیشن دیتے ہیں جب آخرت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں کیسی کیسی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس پر وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس سے حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کتنی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو جب ان کو ویسے مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا قرآن پڑھا کرو، لیکن جب ان کے امتحان ہوتے ہیں تو آپ ان کی حالت دیکھا کریں، نمازوں کی کوالٹی دیکھا کریں، قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ سے سارے اذکار، ساری دعائیں، سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، صدقہ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں برائی کوئی نہیں ہے، انسان کی دعاؤں کی اور جو ذہنی کیفیت اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے جب انسان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، انسان اس وقت اپنے رب کو واقعی گڑ گڑا کر یاد کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب ہماری وہ مشکل دور ہو جائے تو اب ہم بھول جائیں، اب ہم ہر چیز کو پیچھے ڈال دیں، اب ہم اس کے بارے میں کبھی غور و فکر ہی نہ کریں۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کیجئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی ان کے جو تقاضے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جن کو امید نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کو کوئی ایک وابستگی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بھی کوئی امید نہیں رکھتے، ان کو آخرت کے بارے میں بھی کچھ خاص پتہ نہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کریں۔ جیسے آج کے دور میں جب لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے، ان کے لیے راستے کیسے نکالنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔
آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑا حصہ عمر کا تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو نازل ہوا اسی کو کنوے کیا، اور اتنا عرصہ ان لوگوں میں رہنے میں کبھی بھی کوئی بات ایسی پہلے نہیں کہی تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم کسی دیندار انسان کو یا کسی عالم دین کو کارنر کرتے جاتے ہیں کہ بتاؤ اور یہ سمجھاؤ، لیکن دیکھیں کوئی بھی انسان اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا نا، جو بھی بات کرنی ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی، تو کسی انسان کی کسی ڈیزائر کے مطابق تو کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی، اور یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک تر اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ اچھی بات کی جائے گی، کل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی ہم انفارم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کیا ایک طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور یہ کام کرو اور پھر دیکھنا کہ اس سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ یعنی قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں تو یہاں پر تو کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا، یہاں تو ایسے تمام معاملات سے روکا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں، کیوں آپ بیچ میں راستوں میں الجھ کے اپنی انرجیز کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چالیں چلنے میں تم سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں پر وہی ہے کہ جب دنیا کی فراخی آ جاتی ہے تو دماغ اچھی چیزوں پہ نہیں جاتا، دماغ گھوم کر پھر کوئی غلط پلاننگ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری ساری چالوں کو لکھ رہے ہیں، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ ہم اس سے کسی طرح سے بھی بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہماری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں اور عصر اور فجر کے وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات بھر تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور ان سے ان کا رب جسے ہر چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اور اس میں خاص طور پہ عصر اور فجر کے ٹائم پہ نا، جیسے وہ گارڈز کی وہ چینجنگ ہوتی ہے نا، کہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، وہ انہوں نے رپورٹ کرنا ہے اتھارٹی کو، تو یہ وہ والا معاملہ ہے، اور عصر اور فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ تو اب آپ اپنی عصر اور فجر کی نماز کو دیکھیں، رمضان میں تو الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں ذرا پرٹیکولر ہو جاتے ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی باقی 11 مہینے کی بھی نمازوں کو دیکھیں کہ فجر کے وقت جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے عصر کے وقت ہم کہاں پر ہوتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوتے ہیں، ہماری عصر کا کیا معاملہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پہ موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ضرور ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ آپ دیکھیں کہ سمندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں نیچے پانی ہے، اوپر کھلا آسمان ہے، اور وہاں پر انسان کی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ بیسٹ سوئمر ہیں، آپ کے پاس بڑی ایسی ایکوپمنٹ ہے، ایسی شپ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہو، سڑک پہ ہو تو کیا ہے، سڑک پہ آپ کونے میں رک سکتے ہیں، سائڈ پہ جا سکتے ہیں،
لیکن جب آپ شپ میں ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ گنجائش بہت کم ہوتی ہے. یا سمندر میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ تیر رہے ہوتے ہیں، آپ کشتی پہ اپنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے انسان ایسی سچویشنز میں آتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات سے، ایسے حالات سے گزرتا ہے. کبھی انسان طوفان میں گر جاتا ہے، کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہاں سے نکلنا کوئی معجزے سے کم نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے بچ گئے، کس طرح سے ہم نے اپنے یہ سارے کام کیے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی سمندر کی تہہ تک چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں وہاں پر جو دیکھتا ہے کہ اتنا گھپ اندھیرا، لیکن اللہ کی کیسی کیسی مخلوق بھی وہاں پر پھر بھی کام کر رہی ہے. تو جب انسان نیچر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی جاب میں آپ ہوں یا ویسے کوئی اپنی ویکیشن کے لیے سفر کر رہے ہوں، تو یہ جو سفر ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم کوئی ٹیکنیکلی یا اپنی انجوائمنٹ کے لیے کام کریں، بلکہ ہم وہاں سے بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس ہی تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا تم کو بتلا دیں گے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پس دنیا کی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہوگی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے. ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. پر پرابلم یہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت کسی چیز کا مالک سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ سیلف میڈ، دیکھو میں نے کتنی محنت کی، یہ تو میری محنت ہے، میری ہی عقل ہے، میں نے ہی خود سارا کام کیا. میں جب ہماری میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم اپنی عقل کا، اپنے معاملات کا، اللہ تعالیٰ نے جو ماحول دیا ہے اس کا کریڈٹ اللہ کو دینا بھول جاتے ہیں، تو وہیں سے پکڑ آتی ہے. بچوں کو بھی ہمیں ایسی ہی باتیں سکھانی چاہیے. جیسے بچہ جب ہمارے سامنے کہتا ہے میرا آج ایگزام بہت اچھا ہوا، مجھے سب کچھ آتا تھا، تو بچوں کو کہنا چاہیے بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ کا ہی فضل و کرم تھا کہ اللہ نے وہ چیز سامنے رکھی جو آپ کو آتی تھی. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی آنے والی چیز بھی ہوتی ہے تو اگر ہمارا دماغ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے معاوف ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ نہ سکیں، ہمیں یاد نہ آئے، بھول جائے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری تو بے بسی اس حد تک ہوتی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا واپس جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے اور ہر ایک کے طلبگار موجود ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے طالبگار بن کر رہو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو. بے شک آج عمل کا وقت ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں دوبارہ صراط مستقیم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اور سلامتی کے گھر کی طرف. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو بلند آواز سے یہ اعلان کرتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک وہ چیز جو تھوڑی ہے مگر کفایت کرتی ہے اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دینے والی ہو. یہ اعلان کی آواز انسانوں جنوں کے علاوہ ہر شخص جو ہے وہ سنتا ہے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوگا، جہنم کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھی؟ وہ کہے گا یا رب تیری قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. پھر جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں سب سے غریب اور پریشان حال رہا تھا، جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور پھر اسے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں یا رب قسم سے میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دیکھی. تو آپ سوچیں یہ اس وقت جو ہمیں لگتا ہے اوف اللہ پہاڑ جیسے دکھ، اور آپ کو میں اپنے مسائل بتاؤں کم از کم 5 گھنٹے چاہیے، میرے بہت دکھ ہیں. یہ سارے دکھ جو اس وقت جس کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی NGOs بن رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی پروٹیسٹ ریلیز نکل رہی ہیں، سب ختم ہو جائیں گے اور وہ اصل دکھ سامنے آئیں گے. اس وقت لوگوں کو ریگریٹ ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں ان دکھوں کا اس کی تیاری کی، ان کے لیے کچھ اسباب اختیار کیے.
ان کے لیے کچھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہرے پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ہیں ان کی بدی کی سزا ان کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ گویا ان کے چہرے پر اندھیری رات کے پرت لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو اس کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی انسان کے سامنے آتی ہے تو باقی انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی دفتری معاملات میں بڑا پمپ کرتے ہیں، آگے جاؤ، جا کر تم بات کرو اور تم دیکھنا۔ باقی معاملات میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور جب آپ کہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں، آپ کا باس آپ کو بٹھا لیتے ہیں کہ آؤ بھی بیٹھو بات کرو، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کے سارے ساتھی تھے وہ سب غائب ہو چکے ہوتے ہیں، یا اگر وہ وہاں موجود بھی ہوں تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کے لیے بھی ایسا ہی فارمولہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تو وہاں پر ساتھ ہی نہیں دیں گے، بلکہ وہ ہم پہ ہی شاید کوئی الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست رکھیں، ہم لوگوں کی وجہ سے فیصلے نہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں تم ڈرتے؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ سو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا کہ سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستے بھی نہ سوچے؟ پس تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ کام نہیں آتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو۔ تو قرآن کیا ہے؟ ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور ویل پریزروڈ ہے، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکے ہیں، اور احکام شریعہ کی تفصیل بیان کرنے والی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے کہ رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ جیسے اپنے دین بدلتے رہتے ہیں، مذہب بدلتے رہتے ہیں، اس وقت انٹرنیٹ کے دور میں لوگ جو ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ یا ہندو یا سکھ یا عیسائیت کو یا کسی بھی اور ایسے مذہب کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اور مذاہب میں ہوتے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک میجر فرق ہے جو آپ اگر اس کو آبزرو کریں تو محسوس کریں گے۔ جو لوگ بھی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے بعد آتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت کے بعد آتے ہیں، اور جو لوگ بھی اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکالتے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہ کبھی آپ کو یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ میں نے ان کا کوئی الہامی پیغام جو پڑھا اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ پیغام جو ہے یہ قرآن سے بہتر ہے اس لیے میں اس طرف چلا گیا۔
آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی بات کہتا نظر نہیں آئے گا. وہ صرف یہ کہے گا اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام میں مجھے بات نہیں سمجھ آئی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور بس. یعنی کہ ان کے پاس کوئی ریفرنس اور صحیح بنیاد، جو ٹھوس بنیاد ہے، وہ نہیں ہوگی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی اپنے اس تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس بڑی سالڈ دلیل آ جاتی ہے کسی بات کو کرنے کی، اور ایون اپنی زندگی میں بھی کسی بات کو اپلائی کرنے کی. بلکہ وہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا آخر نتیجہ نہیں ملا. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سنتے ہیں کو کہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں کو کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور ان کو وہ دن یاد دلاؤ جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی کھڑے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں. واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اور جس دن ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے. پھر اللہ ان سب کے اعمال پر خود گواہ ہے. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہوں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو. ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ آگے سے رکھ سکتا ہے. یعنی جب وہ وقت آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وہ وقت نہیں ٹلے گا، وہ وقت نہیں ہٹ سکتا. اب لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے رہیں، اپنے وقت کو کسی کام میں لگائیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو انزائٹی اور پینک اٹیک ہوتا ہے، تو ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت کرنے والا کام ہے اس پہ توجہ نہیں دے پاتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اس کی شادی کب ہوگی، اس کا مسئلہ کب حل ہوگا، اس کی نوکری کب لگے گی. تو اگر ہم ہر دن میں اس دن کے جو کرنے والے کام ہیں ان پہ توجہ دینی شروع کریں تو پھر ہمارے لیے اس قسم کی باتیں بھی جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ لوگ بھی قیامت کب آئے گی، آگے کیا ہوگا، اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہی ہے تو یہ سوچیں کہ آج مجھے پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کچھ ٹل نہیں سکے گا. آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلد مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچا رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ امر ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور اگر ہر جان جس سے ظلم کیا گیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے نا، کسی کو جو حق ملنا چاہیے، جس جگہ کوئی ہو اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم کی طرف جائیں گے، جن کو وہاں پہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ملے گا، اس سے ظلم نہیں ہو رہا، یہ انہوں نے خود اپنے لیے راستہ چنا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ملک ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے. وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بہت ہی اہم بات یہاں پر اب بتائی جا رہی ہے. سارے سینیریوز میں، ساری مشکلات میں،
سارے جو آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت کے معاملے ہو رہے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان ہمیں ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اپنا مسئلہ بیان کرے، مجھے یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میں اس چیز کے لیے رکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، اور ہم جب اس کو کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو دینی لوگ ہیں نا، یہ بڑے ون ٹریک مائنڈیڈ ہیں، ٹنل ویژن ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مجھے اس کا حل چاہیے اور مجھے کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ تو یہاں پر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ تم اچھے ہو تم برے ہو، بس تم الناس ہو، انسان ہو۔ تو کیا کرو، تمہارے پاس جو نصیحت آ گئی، موعظہ، اور یہ کیسی نصیحت ہوتی ہے؟ جو دل میں اترنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ ایسی نصیحت ہے کہ جب آپ قرآن کو واقعی اس طرح پڑھتے ہیں سوچ کے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے دل میں جا کے باتیں لگتی ہیں، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ شفا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ کیا کچھ ہے ہمارے سینوں میں؟ حسد ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے، کتنی کچھ ریگریٹس ہیں، یعنی ایسے ایسے جذبات ہم لے کر سارا دن پھر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے کبھی ہمارے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، کبھی ہم اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، کبھی ہم ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، کبھی ہم ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں شفا ہے تمہارے سینوں کی، جو مرضی کرا لو، جو مرضی علاج کرا لو، جہاں مرضی چلے جاؤ، لیکن تم اگر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، وہ والی گائیڈنس اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نا، پن لوکیشن کی طرح ٹھک آ کے آپ کو بتاتی ہے یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی زمین پر بہت زیادہ بارش ہو، زمین کے ایک صاف عمدہ ٹکڑے نے تو پانی قبول کر لیا، چنانچہ گھاس اور چارہ بہت سا اس میں سے نکلا، جبکہ زمین میں بعض ٹکڑے ایسے بھی ہیں جن میں پانی جمع ہو گیا اور وہاں رک گیا، بس اس میں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور پیا اور جانوروں کو پلایا اور کھیتیاں سیراب کیں اور باغات تازہ کیے۔ زمین کے جو چٹیل سنگلاخ ٹکڑے تھے ان میں بھی وہ پانی برسا، لیکن نہ تو وہاں رکا اور نہ وہاں کچھ اگا۔ یہی مثال اس کی ہے جس نے دین حق کی سمجھ پیدا کی اور میری باسط سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے سر ہی نہ اٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت ہی نہ لی جو میری معرفت بھیجی گئی تھی۔ تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوشی ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات یہاں کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو آ رہی ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ وہ بونس جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی بھیج دیتا اور ہمیں کہتا کہ خود سے ایکسپلور کرو۔ ہمیں تو بھی لگتا ہے نا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم خود سے سوچتے اور اللہ تک پہنچتے، یہ تو ہماری سوچ کو شاید ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک اوپن بک ٹیسٹ دے دیا، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کر کے بتا دی۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں کسی معاملے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ، جبکہ ہم قرآن مجید پڑھنے والے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کیا کہا گیا کہ اس وجہ سے جب ہم اپنے قرآن سے کنیکشن کو مضبوط کرتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ جو فرح، خوشی سے پھولے نہ سمانا، جیسے کسی انسان کو کوئی خزانہ مل جائے، کوئی بڑی اچھی جاب مل جائے، کوئی بڑا اچھا سٹیٹس مل جائے، کسی کی لاٹری نکل آئے، کسی کو کچھ بھی ایسی کامیابی ہو تو ہم بھاگے بھاگے کسی کے پاس آتے ہیں، بہت سپر ایکسائٹمنٹ میں اس کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے مجھے کیا حاصل ہوا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں سمجھ تو بہت اچھی آتی ہے لیکن 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، کمر دکھنا شروع ہو جاتی ہے، تھکن ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے بھی یہی سپر ایکسائٹمنٹ اپنے اندر لانی ہے کہ ہم پھولے نہ سمائے خوشی سے کہ یہ رمضان ہمارا قرآن کے ساتھ گزرا۔
ہم دن میں کتنی دفعہ قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کرتے ہیں. ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے اندر یہی احساس ہونا چاہیے. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. اپنے ارد گرد نگاہیں دورائیں. آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کی ڈریمز کیا ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو لے آئیں سامنے. اور پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر میرا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ میری زندگی میں موجود ہے، تو اگر کسی اور چیز کی کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے تو اٹ از نتھنگ. اس کے مقابلے میں وہ کچھ ویلیو نہیں رکھتی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور حلال قرار دے دیا. آپ پوچھیے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹی افطرا باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے. واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے. اور آپ جس حال میں ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سنتے ہو اور پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر ہے. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں موجود ہے. یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوتا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بار بار جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پر اور اللہ کے سسٹم، اللہ کے قانون کی بنیاد پر اپنا تعلق بہتر کرنے کی بات آتی ہے یا اس سسٹم کو فالو کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں هو الفوز العظیم. بہت بڑی کامیابی اس کو کہا جاتا ہے، الٹیمیٹ کامیابی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے معیار جو ہے بڑے فرق ہیں. میرا گھر بن جائے نا، میرے بچوں کی شادی ہو جائے نا، وہ سیٹ ہو جائے نا، نوکریاں اچھی مل جائے نا، ڈگریاں اچھی مل جائے نا، یہ کامیابی ہے. ہمیں کوئی فلاں جگہ پہ ایک جو ہے وہ سٹیٹس مل جائے نا، ہمیں فلاں جگہ کی کوئی سٹیزن شپ مل جائے نا، تو یہ کامیابی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل کامیابی ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور مزہ بھی بہت اچھا ہے. اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں آتی، البتہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے، اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی سی ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گھر میں کہ ہم بچوں قرآن پڑھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو یہ جو ہم سورہ یونس میں سارا سلسلہ پڑھ رہے ہیں آیات کا کہ کس کس طرح سے اللہ کا فضل ہے، سینوں کی ہماری شفا ہے، پھر یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. آپ میٹیریلزم کے خلاف بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہماری پرائرٹیز ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی بچوں کے سامنے ایکسپلین کر سکتے ہیں. باقاعدہ آپ یہ کچھ چیزیں سامنے رکھ کے بچوں کو ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، جب وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو کس قدر اس کے اندر خوبصورتی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے. هو السمیع العلیم. یاد رکھو کہ جتنا کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کرتے ہیں، کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں نکال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب انسان اپنی سے پہ آتا ہے، میری مرضی میری مرضی میری مرضی، جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ سسٹمز کیسے چلیں گے؟ کسی بھی جگہ پہ سسٹم کب چلتا ہے؟ جب ایک قانون رائج ہوتا ہے اور تمام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ سسٹم ایسا ہے، یا تو بنا نہیں ہوا یا بنا ہوا ہے لیکن ہر شخص اپنی مرضی چلاتا ہے، تو وہاں پر کیوس جو ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. تو یہاں پر کیا بات ہوئی؟ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ رات کو سکون کے لیے بنایا
اور رات کو کیا ہوتا ہے، ہماری تو پارٹی لائف شروع ہو جاتی ہے، ہماری تو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سارے کھل جاتے ہیں، ہمیں تو مزہ ہی رات کو آتا ہے کچھ بھی کام کرنے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، ہلہ گلا کرنے میں، جبکہ ہمارا جسم بھی چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ سونے کا وقت ہے، اس وقت سو جاؤ۔ آن لائن گیمنگ بھی لوگ اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، اور مووی نائٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے سلوگنز بھی ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں جو جی چاہتا ہے کرو، ساری رات جاگو، ساری رات جو ہے انجوائے کرو زندگی کو۔ لیکن اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اور آپ دیکھیں کہ جو اس سکون کو اختیار نہیں کرتا اور اس کی سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے، نیند اس کی پوری نہیں ہوتی، تو اس سے کتنے نفسیاتی مسائل جو ہیں جنم لے رہے ہیں۔ اور پھر دن کو کس لیے بنایا ہے؟ دن کو بنایا ہے مبصرہ، کہ دن میں تم آگے سے کام کرو، اپنے معاش کی طرف جاؤ، آگے بڑھو۔ لیکن جو لوگ سارا دن سوتے رہیں اور پھر شام کو ان کی صبح ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پورے سسٹم کو ہی بدل دیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، لیکن جو سنے گا تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی نا، وہ قوم سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے؟ یعنی ہم نے کیسے اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا، اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے حالانکہ میں پاک ہوں، بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد یا بیوی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے جب کوئی بھی اس قسم کی بات کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو لوٹنا ہے، پھر ہم اس کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو ہر بات پہ جو مرضی ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ان کو ایسی آیات بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی اسماء و صفات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی کرنی ہے، عذاب بھی دینا ہے۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ کے سسٹم کو فالو نہیں نہ کرتا، وہ شاید اپنے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے اپنی خواہشات کے مطابق، لیکن وہ پورے سسٹم کے لیے کتنی پریشانیاں پیدا کر رہا ہے لوگوں کے لیے۔ جیسے ایک بچہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اب اس کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کیا مسئلے کرے گا؟ ایک شخص دفتر میں رہتے ہوئے کہتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں گا، ایک شخص کہتا ہے مجھے جھوٹ بولنا بہت اچھا لگتا ہے میں جھوٹ ہی بولتا رہوں گا، تو اس کے معاملات کیسے چلیں گے لوگوں کے ساتھ؟ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے، اولو العزم انبیاء میں سے تھے، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کوئی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو سیف رکھنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ دوسروں کو سکھانے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے خود ہی غلط کاموں میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہا تھا یہ نہ ہوا کہ پھر ان کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام کی تعریف کی، اس کے لیے ہمیں موٹیویٹ کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ وہ اس میسج کو اسی طرح لیں گے۔ بات یہ کہ ہمیں اپنے لیے فرسٹریٹ ہوئے بغیر آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔
پھر جب ان کو ہماری طرف سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ یقیناً سری جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس میں صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچی ایسی باتیں کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر نہیں کامیاب ہوتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے؟ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگر کو حاضر کرو۔ اور پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو ابھی درم بھرم کیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کو کیسا ہی ناگوار گزرے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنی فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، وہ مجرم کو کیسا ہی ناگوار گزرے۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بہت ظالم ہوتا ہے اور وہاں پر جس طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے تو باقی لوگ ڈر ڈر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی طرف ہم کس طرح سے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتا دیا گیا یہاں پر کہ اصل کام کرنے والا کیا ہے کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہوں، خاص طور پہ جب دین کو فالو کر رہا ہو، تو وہاں پہ دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق اور مضبوط کرنا چاہیے۔ صرف ایسے بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جگہ جگہ بیٹھ کے ہم اپنا کتھارسس کریں کہ او اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور پھر اپنے ہی موریل کو ڈاؤن کریں، بلکہ اللہ سے وابستگی کو مضبوط کریں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو اور نماز کی پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو بھی نماز کی پابندی کے لیے یہاں پر کہا گیا۔ اور موسیٰ نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیا زندگی میں دیے، اے ہمارے رب وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی ایک وقت آتے ہیں نا کہ حجت تمام ہو جاتی ہے، آپ ایک انسان کو کتنے چانسز دیتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حق کے تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکش کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل ہو گیا۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی ممی جو ہے اس وقت پریزروڈ حالت میں موجود ہے ان کے میوزیمز میں، جن کو جا کر بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اصل بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ کیا وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کو حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کیا سبق اپنے لیے حاصل کرنا ہے؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ پہنچا۔ یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں،
پھر اگر آپ ان کی طرف سے شک میں ہیں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھتے رہیے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ دیکھیں کیسی وارننگز آ رہی ہیں، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہ لائیں گے، کو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ کلاسز بنک کرتا ہے، ٹیچر کو تنگ کرتا ہے، رولز ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتا، تو ٹیچر پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ اس نے نہیں پاس ہونا، یہ نہیں کچھ کرنے والا، کیونکہ آپ کا ٹریک ریکرڈ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دیکھتے ہی نہیں ہیں، جو انسان کہے کہ نہیں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ جیسے آپ دیکھیں بچوں کے سامنے کھانے کی ٹیبل پر اتنا کچھ رکھیں، وہ کہتے ہیں کیا ہے، اور آپ کے بیٹا اللہ کتنی نعمتیں، کہتے ہیں کیا ہے، دال ہے، سبزی ہے، اور کیا ہے، پانی ہے، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے۔ تو جب آپ اس ڈائریکشن میں، اس فوکس کی طرف نہ، آپ اپنی کوئی تربیت ہی نہ کرنے چاہتے ہوں، تو پھر آپ کو کیسے کچھ نظر آئے گا؟ وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کریں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ذمہ ہے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ذمہ کر رہے ہیں، حقاً علینا ننجی المؤمنین، کہ یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو بچانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اُمِرْتُ حکم دیا گیا ہے، یعنی ہمیں بھی اپنے اوپر کیا لاگو کرنا ہے کہ جب سارے معاملات ہو گئے تو باقی ہم اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے لیے فیصلہ درست کریں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان دے سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کی کوئی تکلیف پہنچے تو بجز اس کے اور کوئی ان کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرتا ہے، اور وہ بڑی ہی رحمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کتنی خوبصورت بات کی جا رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل رکھی ہے ہمارے لیے، اور وہ بھی ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری زندگی میں کوئی ٹھہراؤ لانے کے لیے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور کوئی بھلائی ہمیں ملنا چاہے تو اس کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت بخشنے والا ہے اور ساتھ رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کہہ دیجئے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچا، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے ہی راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ ہو گیا اس کا بے راہ ہونا اسی پر ہے، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے اور جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی گئی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ دے دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے سورہ ہود، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ بوڑھے کیسے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، واقعہ، نبا اور تکویر جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان واقعات میں ان صورتوں میں جو واقعات ہیں ان میں جھنجھوڑا گیا ہے، ان میں بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، اور مختلف اقوام کے واقعات کی طرف فوکس کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے۔ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے ہو تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا رکھیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس طرح اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ لوگوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ چھپا نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔